الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अज़ीज़ तलब व तालिबात, प्रोग्राम नूर बसीरत के साथ तसव्वुर ज़मान बाबर हाज़िर खिदमत है. आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में दीनी, मज़हबी और माशरती मसाइल और मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं. लेकिन आज माह अगस्त की मुनासिबत से हम पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बात करेंगे. ये ख़ित्ता है फ़िरदौस बरी, इसे हासिल क्यों किया गया, इसे हासिल करने का मकसद क्या था. प्रोग्राम जैसे नूर बसीरत है तो कुछ साहिबान बसीरत ने सोचकर ही पाकिस्तान के लिए, इसके हुसूल के लिए तगो-दौ की होगी. हम ये आज जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि वो नज़रिया क्या था जिसके तहत पाकिस्तान बनाया गया, पाकिस्तान का क़याम हुआ, पाकिस्तान वजूद में आया. और फिर उसके लिए जो तहरीक थी, सारी बात है कि सिर्फ नज़रिए की बुनियाद पर तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए मेहनत करना पड़ती है. जोहद मुसलसल के बाद आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं तो तहरीक पाकिस्तान. और फिर उसके बाद अगर हम तामीर पाकिस्तान की बात करें तो उसके किस फेज़ में हम मौजूद हैं, किस हद तक इसको हम तामीर कर पाए हैं. हमारे असलाफ़ ने, हमारे अकाबरीन ने जो फ़लसफ़ा, जो नज़रिया हमें दिया, फिर तहरीक के तहत पाकिस्तान वजूद में आया. लेकिन किस तरह का पाकिस्तान वो चाहते थे कि वहाँ पे अमन हो, सलामती हो, और दीन के एतबार से क्या सोचा था उन्होंने. ये सभी कुछ आज हम प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहब के सामने रखेंगे, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के चेयरमैन हैं. इंटरफेथ हार्मनी जो डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन हैं. उनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि. आपकी आमद का बेहद शुक्रिया. अगस्त का महीना है, जैसे कि जश्न आज़ादी का महीना है, इस पर भी हम मुबारकबाद भी हम आपको पेश करेंगे. आपको भी मुबारकबाद. बहुत शुक्रिया. लेकिन सर, हम किताबों में पढ़ते भी आए हैं, मुताला पाकिस्तान में भी नॉर्मली बातचीत होती है. हकीकतन क्या वो पैगाम हम तक पहुँचा है कि बेसिकली नज़रिया पाकिस्तान था क्या? क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ करने की भी कोशिश की जाती है बाज़ हलकों की जानिब से. बाज़ कुतुब जो है वो शाया इस तरह से भी की जाती है कि नहीं जी, पाकिस्तान हासिल करने का मकसद तो कुछ और था, ये था नहीं. तो दीन का जो एलिमेंट है वो किस कदर अहम था पाकिस्तान के हुसूल में? बहुत शुक्रिया. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन. अम्मा बाद, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि 14 अगस्त की मुनासबत से और जश्न पाकिस्तान की मुनासबत से ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया गया है. शुक्रिया. बिलाशुबा इस्लाम और पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो यकसां हैं, लाज़िम व मलज़ूम है. लाज़िम व मलज़ूम है. और जो नज़रिया पाकिस्तान की बेहतरीन तशरीह और तफसीर हमारे उलमा ने और इसके बानियान ने जो की है, और एक जुमला बड़ा खूबसूरत फरमाया है जनाब कि पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जब हिंद में किसी पहले मुसलमान की आमद हुई या यहाँ पहले मुसलमान हुआ. सुभान अल्लाह. क्योंकि इस्लाम और नज़रिया इस्लाम ही पाकिस्तान है. इसलिए कि जब एक कलमा गो मुसलमान इस खित्ते में आता है तो वो एक नज़रिया रखता है, जी. वो एक दीन का एक तसव्वुर उसके पास है, वो एक तहज़ीब का अलमबरदार है, वो तहज़ीब जो इंसानियत की तहज़ीब है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हदायत का नूर अता फरमा के इस दुनिया में भेजा है तो फरमाया है कि लयुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, और आपको ये हदायत दी गई है कि अब आपने पूरी इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है. माशाअल्लाह. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के अंदर भी ये बात आती है कि मुझे हिंद से इस्लाम की खुशबू आती है. सुभान अल्लाह. हिंद से मुझे इस्लाम की खुशबू आती है. यानी ये ख़ित्ता इंशाअल्लाह यहाँ इस्लाम फैलेगा, यहाँ अल्लाह का दीन पहुँचेगा. और फिर ये देखा दुनिया ने कि यहाँ मुसलमान पहुँचे ताजरों की हैसियत से, यहाँ तबलीग की हैसियत से दावत लेकर उठे. औलियाए कराम ने वस्त एशिया से इसको मरकज़ बनाया और बड़ा तेज़ी के साथ यहाँ इस्लाम फैला. और फिर सदियों तक मुसलमानों की यहाँ हुक्मरानी रही. ये मुस्लिम हुक्मरान रहे, उन्होंने यहाँ ऐसी शानदार रवायात कायम की कि वो अदद में अक़लियत थे
لیکن اکثریت پر انہوں نے حکمرانی کی اور لوگوں کے دل جیتے. سبحان اللہ. اس پورے خطے کو انہوں نے جنت نظیر بنایا اور یہاں کی مقامی آبادیوں کو انسانیت کا پیغام دیا. جی. اور آج بھی ان کے وہ فن تعمیرات اور ان کے کارہائے نمایاں ہمارے سامنے ہیں, دنیا انہیں یاد کرتی ہے. اور انہوں نے یہاں کی تہذیب کے درمیان یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ, یہاں کے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری کا سلوک رکھا, انہیں انسانیت کا پیغام پہنچایا. اور پھر سب سے بڑھ کر صوفیاء کرام جو سینٹرل ایشیا سے یہاں تشریف لائے, وہ اس مقامی کلچر کے اندر مل کر اور یہاں کی مناسبت کے ساتھ انہیں دعوت کا ایسا اسلوب اختیار کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ, حضرت مجدد الفسانی, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ جتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں مختلف سلاسل کے, چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو, نقشبندیہ ہو, سہروردیہ ہو, حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی, یعنی دیکھیں اس وقت یہاں لائے, تشریف لائے اور مسلمانوں کے دارالحکومت کو چھوڑ کر ہندوستان آئے دعوت کے لیے, یہاں مرکز بنایا. تو اس خطے میں اسلام پھیلنا تھا, یہی نظریہ پاکستان تھا. یعنی پاکستان تو اسی وقت وجود میں آ گیا یہاں جب مسلمان یہاں پہنچے اور وہ ایک نئی تہذیب کے ساتھ آئے. اس لیے سر سید احمد خان کا یہ قول بڑا مشہور ہے, وہ دو قومی نظریے کے بانی ہیں, اور دو قومی نظریہ جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے جناب. اب یہاں کے مسلمان ان کا اقتدار جب 1857 کے بعد ختم ہوا اور مسلمانوں کی مشکلات پیش آئیں, تو اس دوران انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ, دیگر مذاہب کے ساتھ, خاص کر ہندوؤں کے ساتھ مسلمان مل جل کر رہے. لیکن اس کے برعکس جب انہیں تکلیف پیش آئیں اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کے ساتھ رہنا مشکل نہیں ہے, تو پھر انہوں نے ایک الگ وطن کے لیے الگ ایک آزادی کی تحریک اور اسی نظریے کی بنیاد پر ایک الگ خطہ کی ضرورت انہیں پیش آئی جو تحریک پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے تکالیف کا ذکر کیا, کیا مسلمان اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ دین اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا, اس لیے ان کو الگ خطہ چاہیے تھا؟ جی بالکل اسی طرح کہ جب مسلمانوں کا اقتدار تھا, آپ دیکھیے کہ خاص کر مغلیہ عہد کے اندر تو بھرپور رواداری کا, ہمیں شہنشاہ اکبر کا جو اس کی پالیسیاں ہیں بعض شریعت کے خلاف بھی تھیں, وہ وحدت ادیان کا ایک تصور رکھتا تھا. حضرت مجدد صاحب نے اس کے لیے پوری تحریک جو ہے وہ کھڑی کی, اور اسی طرح دیگر حکمران. لیکن اسی کے اندر پھر اورنگزیب جیسا ایک نیک بادشاہ بھی آتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک دینی جذبہ ہے, اور پھر یہ آگے بڑھتی رہتی ہے. پھر یہاں بڑے چالاکی کے ساتھ اور بڑی عیاری کے ساتھ خاص کر برطانوی حکومت نے یہاں اقتدار حاصل کیا, جو تاجروں کی حیثیت سے یہاں آئے تھے, اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی بناتے بناتے یہاں انہوں نے ایک خاص ایک تفرقہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تفرقہ ڈال کر ایک دوسرے کے خلاف ثابت کر کے, یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی بنیاد پر انہوں نے آہستہ آہستہ مختلف ریاستوں پر قبضہ کرنا شروع کیا, اور تقریباً 100 سال کے بعد آخرکار وہ دہلی تک پہنچ گئے. اچھا, اور خاص طور پہ ٹارگٹ انہوں نے مسلمانوں کو کیا. جی, ہندوؤں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی, تاکہ انہیں اندازہ تھا کہ ہم ان کو آپس میں لڑائیں گے, یہ صدیوں اکٹھے رہ رہے ہیں, اب ان کو لڑا کر ہم اقتدار لیں گے اور پھر ہم یہاں حکمرانی کریں گے. یہ حکمرانی کا ان کا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ان کے پاس جو صنعتی ترقی تھی, جدید ٹیکنالوجی آ گئی تھی, اور 17ویں صدی کا مغرب کے اندر جو ان کی علمی انقلاب آئے اس کے اثرات تھے جناب, اور وہ پھر یورپ سے نکل کر مختلف علاقوں میں نکل آئے, ہندوستان آئے, یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی, اور یہاں آ کے انہوں نے یہ بنیادی مقصد ان کا یہ تھا کہ یہاں کا تہذیب اور کلچر سیکھا, انہوں نے یہاں کی زبانیں سیکھیں, اور یہاں کے مقامی ثقافت, کلچر اور مذہبی ماحول کو دیکھ کر یہاں جو کمزوریاں تھیں ان سے ان کو فائدہ اٹھا کے دو قوموں کے درمیان آپس میں لڑا دیا, اور پھر خود اقتدار حاصل کر لیا. 1857 کی جنگ آزادی کے اندر جب انہیں مسلمانوں سے اقتدار لے لیا تو ان کی تمام تر پالیسیاں اب مسلمانوں کے خلاف تھیں. اب یہاں ان کا اقتدار آ گیا اور مسلمانوں کے خلاف, کیونکہ انہوں نے اقتدار لیا تھا, جن سے طاقت لی تھی انہیں مسلسل کمزور کرنے کی کوشش کرتی رہی, اور اس کے برعکس وہ ہندوؤں کو پروموٹ کرتے رہے, آگے کرتے رہے, اور دونوں قوموں کے ساتھ فسادات, قتل و غارت
یہ کوشش کرتے کہ تاکہ انہیں آپس سے لڑا دیا جائے، ہم آرام سے حکمرانی کریں۔ تو 1857 سے لے کر آپ 1947 تک، آزادی تک، یہ تقریباً جو اتنا عرصہ ہے، اس میں اگر آپ یہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو مسلمانوں نے یہاں حالت یہ ہو گئی تھی کہ اب وہ مغلوب تھے، اب وہ اس کی جگہ ایک فاتح قوم آ چکی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف اور پہنچانے شروع کر دی، ان کے ادارے تباہ کیے، ان کا تعلیمی نظام برباد کیا، ان کا عدالتی نظام برباد کیا، اور اس کے برعکس وہ ہندوؤں کو آگے پروموٹ کرتے۔ بعد ازاں انہوں نے انڈین کانگریس کی بنیاد رکھی، اور پھر یہی انڈین کانگریس وہ ہندوؤں کی نمائندہ بن گئی۔ شروع میں مسلمان بھی اس کے ساتھ تھے، کیونکہ کانگریس کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہم یہ بنا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی، تاکہ ان لوگوں کو سیاسی جو ہے وہ دھارے میں لائیں۔ اور آخر کار پھر جب اس میں انڈین نیشنل کانگریس کے اندر ہندوؤں کی اکثریت تھی ظاہر ہے کہ، اور وہ انہوں نے جو آزادی کا نعرہ لگایا تو مسلمان ان کے ساتھ تھے جی۔ لیکن جب دیکھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے متحد ہندوستان کے حامی تھے۔ اقبال نے تو بڑا مشہور نغمہ جو ہندوستان کے بارے میں لکھا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ تو اقبال ایک زمانے میں قومیت کے اور قومی وطنیت کے اس کے ایک قائل تھے، اور وہ یہ تھا کہ ہندوستان ہمارا مذہب ہے، اور یہاں ہم مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑیں، ہم متحد رہیں اور ہم آزادی حاصل کریں۔ لیکن انہی لوگوں نے، انہی ہمارے اکابرین نے جب دیکھ لیا کہ یہ بھرپور کوشش کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات، اور اسی طرح مختلف شملہ وفد، اور یہ سارے آپ دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ انڈین کانگریس کے ساتھ وہ ہم آزادی حاصل کر سکیں اور مل کے حاصل کر سکیں۔ لیکن جب دیکھا کہ یہاں اس تنظیم یا اس جو تحریک ہے اس کا تو اندازہ آخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جدید مغربی نظام کے اندر جو اکثریت میں ہے اس کی حکومت ہو جائے گی، اور پھر 1935 کی جو حکومتیں آئیں اس میں بھی اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو جہاں جہاں کانگریسی حکومتیں تھیں مسلمانوں کو فسادات کیے گئے، انہیں قتل و کیا، شہید کیا گیا۔ اس کے بعد مسلم اکابرین نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ہم ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 1940 میں جو اقبال پارک جسے آج اقبال پارک کہتے ہیں، وہاں قرارداد مقاصد ہم پیش ہوتی ہے، قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے نام سے ایک خطہ لینا چاہتے ہیں اور ہم الگ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہاں سے پھر ایک تحریک پاکستان اٹھتی ہے، اور وہ جو نعرہ لگتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اور تحریک پاکستان پہ ہماری بات آن پہنچی ہے۔ دوستو ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لوٹ کے آئیں گے تو اسی پہ گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بدا من طلعته
والليل تجامع وافراته. دوستو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہیں اور پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں. تحریک پاکستان پر ہماری بات ہم پہنچی ہے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کتنا مشکل تھا اس نظریے کو تحریک کی شکل دینا, اور پھر اس تحریک کے لیے ظاہری بات ہے کہ سامنے سے رکاوٹیں تو کھڑی کی گئی ہوں گی انگریز سامراج کی جانب سے بھی, ہندوؤں کی طرف سے بھی, تو کس طرح یہ تحریک کامیاب ہوئی؟ ہمارے اکابرین جو خاص کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو قومی قائدین ہیں, یہ لوگ جہاں دینی روایات کے بڑے پختہ حاملین میں سے تھے, دینی علوم پر انہیں عبور تھا اور نظریہ اسلام پر انہیں عبور تھا, اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدید مغربی تہذیب اور سیاسی نظام کو بہت قریب سے دیکھا تھا. صحیح. مغرب کے اندر جو ایک انقلاب آیا ہے سیاسی کہ وہاں پاپائیت تھی, پاپائیت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے قومیت کا نعرہ لگایا. جی. قومیت کا نعرہ اس قدر جو ہے وہ پھیلایا گیا کہ قومیت کی بنیاد پر الگ الگ اسٹیٹ وجود میں آئیں, پاپائیت کی جگہ اب قومیت نے لے لی, قومی ریاستیں وجود میں آ گئیں, اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نیشنلزم کی بنیاد پر ہم ایک نیا سیاسی نظام دنیا کو دیں گے. لیکن یہ نیشنلزم جو تھا یہ امت مسلمہ کے لیے ظاہر قاتل تھا, کیونکہ اسلام تو قومیت کی بجائے نظریے کی بنیاد پر ہے. وہ زبان, علاقہ اور نسل اس کو مانتا ضرور ہے, لیکن اس پر کسی جمعیت کی بنیاد رکھنا, کسی سیاست کی بنیاد رکھنا, یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. صحیح. اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. جی. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول آج. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. یعنی ہماری جمعیت, ہمارا اکٹھ, ہمارا اجتماع جو ہے وہ دین کے نظریے کی بنیاد پر ہے. یہاں کے علماء نے پھر سمجھ لیا کہ اب قومیت کی بنیاد پر اگر ہندوستان کو توڑا گیا تو ظاہر ہے کہ یہاں ہندی قومیت آ جائے گی, یہاں تو ہندو کی اکثریت ہوگی, ہم پھر بھی مغلوب رہیں گے. اس وقت انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب یہ جدید سیاسی نظام جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں یہ تو عددی اکثریت کی بنیاد پر ہے, اور پھر جو یہاں کے انتخابات ہوئے ہیں اور کانگریسی وزارتوں سے تجربہ بھی ہو چکا ہے, اب ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہاباد کے اندر ایک بہت ایک نقشہ سا پاکستان کا پیش کر دیا. صحیح. انہوں نے کیونکہ وہ انگلینڈ سے پڑھے ہوئے تھے, جانتے تھے وہاں کے سیاسی نظام کو اور قومیت پر, تو انہوں نے بہت لکھا. جبھی میں نے ابھی 2 شعر آپ کے سامنے رکھے, وہ قومیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. اس وقت انہوں نے ہندوستانی قوم اس مسلم لیگ کے اس اجلاس کے اندر انہوں نے خطبہ دیا, بڑا شاندار ہے. اس کے اندر ایک پورا نقشہ جو ہے نا پاکستان کا وہ آ جاتا ہے. انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جہاں مسلمانوں کی, ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے جن صوبوں کے اندر, ان کو چاہے انڈین چاہے ہندوستان اپنا برطانوی راج کے اندر ہی خود مختاری دے دی جائے یا انہیں آزاد کر دیا جائے. صحیح. ان کو الگ کر دیا جائے, کیونکہ صدیوں کے تجربات کے بعد مسلمان اس مقام تک پہنچے ہیں کہ یہ ہندو اور مسلمان اب اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس کا حل یہی ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, بنگال ہے, پنجاب ہے, خیبر جسے آپ سرحد کا علاقہ کہتے ہیں, بلوچستان ہے, یہ علاقے جو ہیں یہ مسلمانوں کی یہاں اکثریت ہے, انہیں خود مختاری دے دی جائے, چاہے وہ انڈین جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر رہے یا آزاد کر دیا جائے. صحیح. اقبال ایک وہ خوبصورت اس کا نقشہ علامہ اقبال نے کھینچا تھا, اور اقبال تو اس سے بھی پہلے ایک ان کا ویژن یہ تھا کہ اب عنقریب یہ جو 1922 میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی اور تمام مسلمان اب جو ہے وہ مغلوب ہو گئے تھے اور مغربی قوتوں نے مسلمانوں کے حصوں پر قبضہ کر لیا تھا. اب صرف ایک ملک شاید افغانستان جو تھے وہ آزاد رہ گیا تھا. اقبال نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ زیادہ تر غلام نہیں رہیں گے, انشاءاللہ یہ آزاد ہو جائیں گے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ فرنگیانہ جو حکومتیں ہیں ان کا ایک جادو چل رہا ہے, لیکن عنقریب یہ آزاد ہوگا.
اور مسلمانوں کے اس میں پیغام تھا. ایک ان کی بڑا خوبصورت اشعار ہے کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے یہ شیعہ میں سیر فرنگیانہ. یعنی اس وقت ابھی تک یعنی ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے آزاد ہوں گے. اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سیر فرنگیانہ. یہ دوسری جنگ عظیم کا بھی اس میں دخل تو ہے نا کہ آپس میں الجھ پڑے. اقبال یہ تھا کہ یہ آزادی ہو کے رہے گی. المسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا ہے؟ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. اب اے اہل ایمان، اے مسلمان، تمہیں جو قیادت کرنی ہے نا، تمہارے اوصاف ایسے ہونی چاہیے، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. ایسا قائد ہونا چاہیے جس کے اندر یہ صفات ہوں جو اقبال نے کہا ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار کردار میں اللہ کی برہان. اب مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے جو قیادت تمہیں کرنی ہے تم اس کے لیے تیاری کرو، ان قریب انقلاب آ کے رہے گا. یعنی اس وقت تک دور دور اس بات کا امکان نہیں تھا کہ مسلمان آزاد ہوں گے. آج جو 56-55 ملک آزاد ہیں مسلمانوں کے، اس وقت کہیں تصور نہیں تھا. لیکن اقبال کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کیونکہ وہ بھی یہ رکھتے تھے، ایک فلسفی تھے، شاعر تھے، اور سب سے بڑھ کر قرآن و سنت پر انہیں عبور تھا، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. تو یہ جو نظریہ تھا انہوں نے نظریہ پاکستان بھی دیا اور امت کے لیے بھی نظریہ دیا کہ عنقریب انشاءاللہ تم آزاد ہوگے، لیکن تمہارے اندر یہ کردار ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی بتائیے کہ ملک حاصل جب تحریک چلی تو کتنے بڑے پیمانے پر قربانیاں دی گئیں، اس میں خواتین کا، نوجوانوں کا، بچوں کا، ہمارے بزرگوں کا جو کردار رہا ہے، چاہوں گے تھوڑا اس پہ بھی. بہت ہی تحریک پاکستان ایسی شاندار تحریک ہے اسلامی تحریکوں کے اندر جس کی بنیاد خالصتاً اسلام کی نظریے پر ہے. سبحان اللہ. یعنی 100% لیکن نظریے دنیا میں 2 اسٹیٹ ہیں جو کسی نظریے پر وجود میں آئی ہیں، باقی ساری اسٹیٹ یا تو قومیت کی بنیاد پر ہے یا ان کے اپنے کوئی نظام پر ہے. پہلی اسٹیٹ جو دنیا میں قائم ہوئی نظریے کی بنیاد پر، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ میں اسلامی ریاست مدینہ قائم کی، اور اسی ریاست مدینہ کی مناسبت سے یہاں کے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، نظریہ پاکستان کی بنیاد ہی یہی ہے لا الہ الا اللہ. بالکل صحیح. اس بنیادی پر تحریک اٹھائی ہے. کوئی قوم نہیں، کوئی وہ نہیں کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، نہیں، ہم اسلام کے قائل ہیں. اسلام کے اندر یہ نظریہ ہے کہ رنگ، نسل اور اس سے بالکل ماورا ہو کر، اس لیے دیکھتی ہے کہ ہندوؤں نے بھی اس علاقے کے ہندوؤں نے بھی تحریک پاکستان میں حصہ دیا، اقبال کے علامہ اقبال کے ساتھ مل کر کام کیا وہ انگریزوں کے خلاف. اسی طرح پھر آپ دیکھیے کہ یہاں کے مسلمان جتنی قومیتیں تھیں، جتنے مسالک تھے، مختلف مسالک میں مسلمان گروہ جو تھے، تمام نے یعنی علماء دیوبند، علماء بریلی، اہل حدیث، اسی طرح شیعہ علماء اہل تشیعہ میں سے، اور تمام مکاتب فکر نے اقبال کے اور قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور ان کا ایک ہی نظریہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. اب دیکھیے کہ قرارداد مقاصد جو ہے یا قرارداد پاکستان 1940 میں منظور ہوتی ہے، پھر پورے ہندوستان کے اندر یہ تحریک اٹھتی ہے، اور بچے بچے کی زبان پر یہ ہے پاکستان. اب دیکھیے کہ 7 سال بہت ہی قلیل وقت ہے کسی یعنی تحریک کے اندر کہ 7 سال بعد ایک پیغام دے دیا گیا اور 7 سال کے بعد پاکستان ہمارے وجود میں آ جائے. بہت بڑی بات. اب آپ دیکھیے بہار کہاں ہے، وہاں سے لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اور ہندوستان کے دور دور علاقوں سے اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنی زمین چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے یہاں وہ تشریف لاتے ہیں. اور اقبال اور قائد اعظم جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ڈاکٹر صاحب. بالکل بڑی تعداد میں تو ہمارے مسلمان جو ہجرت کر کے آنا چاہ رہے تھے، لاکھوں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے، اور انہیں بہت تکلیف پہنچائی گئیں. یہاں کے تعصبات اور سختی کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی ظلم کیا گیا، بہت ہی ظلم و ستم کیا گیا. وہ بیچارے جو اتنی انہیں قربانیاں دیں اور پاکستان میں آنے کے لیے، یہاں سکون سے رہنے کے لیے اپنے نظریے کے مطابق انہیں اپنی جانوں کا، اپنی اولاد کا، اپنی جائیداد کا، اپنے وطن قربان کرنا پڑا صرف اللہ کی رضا کے لیے.
اور یہ بہت بڑی قربانی تھی. اور یہ ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کہ بنا اس نظریے کے کوئی اپنی جان تک کو پیش کر دے؟ یعنی اگر یہ اسلام اس کے فلسفے میں موجود نہ ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ قربانی دی جاتی؟ کیونکہ اسلام یہ پیغام دیتا تھا کہ ہجرت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظریے کی بنیاد پر، جب آپ مکہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے طواف کر کے فرمایا کہ اے حرم پاک تو میرے لیے بڑا ہی مقدس ہے، بڑا ہی محترم ہے، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کیا کریں کہ یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اس کے لیے آپ نے اپنا وطن چھوڑا ہے اور وہاں آپ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں اسلامی ریاست کی بنیاد بنائی ہے. یعنی اس لیے قرآن مجید ان کو مہاجرین کہتا ہے، اور انصار کی قربانی کمال کی قربانی ہے، ان مہاجرین کی مدد کی ہے. یہی یہاں دیکھیے کہ اس خطے میں جو جہاں مسلمانوں نے کتنے انصار کا کام کیا ہے، وہ جو قافلے لٹے ہوئے یہاں سے آئے دور دراز سے، یہاں کے مسلمانوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، انصار کیا ہے، یا اپنی جگہ عطا کی ہے. آج وہ یہاں خوبصورت انداز میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے یہاں کا ایثار، وہاں کی قربانی، دونوں کو مل کر جو ہے وہ پاکستان وجود میں آیا ہے. اور جتنی اکائیاں تھیں، یعنی مذہبی ہوں، زبانی ہوں، علاقائی ہوں، ان سب نے بڑھ کر پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسلکی، مذہبی، علاقائی تعصبات سے ہٹ کر اسی نظریے پر متحد ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب اسی نقطے پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ گفتگو آئے، کیونکہ تعمیر پاکستان کی جانب بھی ہم نے پڑھنا ہے اور ایک بہتر پیغام بھی ہمارے دوستوں تک پہنچے. دوستوں مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آئیں گے، مزید گفتگو ہوگی. خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام نور بصیرت میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نظریہ پاکستان کے حوالے سے آج پروگرام نور بصیرت میں گفتگو کر رہے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہے. ہم نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب گفتگو کی، تعمیر پاکستان پہ کچھ بات ہوئی. اب ہم خاص طور پہ تعمیر پاکستان پہ ہم بات، کیونکہ تحریک پاکستان کا تو ذکر ہو چکا. تعمیر پاکستان کے حوالے سے کیا یہ آزادی کا جشن جس طرح سے ہمارے نوجوان منا رہے ہوتے ہیں اور یہ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور شور اور شرابہ اور اس طرح کا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھلا چکے ہیں یا ان تک وہ پیغام پہنچا ہی نہیں ہے کہ پاکستان حاصل کیسے ہوا؟ بلا شبہ اس وقت جو نظریہ اور تحریک پاکستان کے جو بنیادی مقاصد ہیں، جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں ہوں گے ہم صحیح رخ جو ہے وہ متعین نہیں ہو سکے گا. نظریہ پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں آپ پڑھیے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایسا خطہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلامی مساوات اور اسلامی اخوت کا جو ہے وہ پیغام پہنچے. سبحان اللہ. پھر یہاں سے یہ اسلام کا قلعہ ہو، یہاں یہ مرکز ہو دنیا میں اسلام کا پاکستان، اور اس کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہے. جی. کہ کسی بھی ملت کے اندر جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں، وہ بنیاد ہوتے ہیں، ان میں ولولہ جو تازہ اور ایک امنگ ہوتی ہے، ایک ترنگ ہوتی ہے. اس لیے
اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیغامات کے اندر جو فوکس کیا ہے تو وہ اس معاشرے کی اس قوت کو کیا ہے۔ آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ نظریے کی بنیاد پر یہ دنیا میں واحد ملک ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک یہودیوں نے اپنے عقائد اور اپنے نسلی جو نظام ہے اس کے تحت اسے الگ سے کہ انہوں نے کوشش کی ہے، انہوں نے صدیاں کوشش کی ہیں وہاں مسلمانوں سے اقتدار لے کر۔ اب جب تک ہم قرارداد پاکستان اور نظریہ پاکستان کی تفہیم نہیں ہوگی، ہم صحیح مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھیے جو ہی پاکستان بنتا ہے اور اس کی ابتدائی طور پر جو دستور ساز جو کونسل بنتی ہے، اس کے اندر دستور کی ابتدائی باتیں جو لکھی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ملک ایسا ہوگا یہاں کوئی قانون جو بنایا جائے گا وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ دنیا کے دساتیر کے اندر پاکستان کا دستور ایسا دستور ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ صحیح۔ اس لیے ہم یہاں کوئی آج کھڑا ہو کے یہ کہے کہ پاکستان جو ہے یہ تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ یہاں تو مغربی نظام نافذ ہے، نہیں، یہاں یہ تو آپ آج آئین پاکستان اٹھا کے دیکھ لیجئے، پہلا جملہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو قرارداد مقاصد تھی آج اسے آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں پھر علماء کے 20 نکات شروع میں آغاز سید سلمان ندوی کی قیادت میں ایک گروپ بنا ہے علماء کا، علماء تمام مکاتب فکر نے 20 نکات بنائے، یہ دستور کا حصہ بن چکے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اور اگر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اسے ہم تبدیل کر دیں گے۔ آج اس کے لیے آپ دیکھیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اور فیڈرل شریعت کورٹ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے کہ کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس آ جاتی ہے، اس پہ وہ ریویو دیتا ہے اور اسلام کے مطابق میں بیان کرتا ہے۔ بہت زیادہ نظام ہمارے قانون جو ہے جتنا بھی 1961 کا ہو، 66 کا اور پھر 73 کا جو آئین اس وقت ہے، اس میں اگر آپ اسلامی شقیں دیکھیں تو بہت زیادہ جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن میں ابھی تک کوشش ہو رہی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل اور دوسرے ادارے علماء اس پر کاوش کر رہے ہیں کہ اس میں قانون سازی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جیسے آپ نے فرمایا 1956، 62 یا 73 کے آئین کی بات کریں، یہ ہماری بدقسمتی نہ تھی کہ قائد رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے وجود کے آنے کے 1 سال بعد ہی رحلت فرما گئے کہ ہم، کیونکہ ان کا بھی نظریہ بڑا کلیئر تھا ویژن کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جس رفتار سے تعمیر پاکستان ہونا چاہیے تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد اس رفتار کو ہم باقی نہ رکھ سکے؟ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی ایسی مشکلات آن پڑیں کہ ظاہر ہے کہ جو قوتیں تحریک پاکستان کے خلاف تھیں قیام پاکستان کے بعد اور زیادہ متحرک ہو گئیں، وہ اسٹیٹ کو ناکام بنانے کی پوری انہوں نے عالمی سطح پر کوششیں کی، کیونکہ یہ نظریے کی بنیاد پر تھی اور یہ ایک چیلنج تھا ان کے لیے۔ اس لیے تمام دنیا کی قوتیں نے اس خطہ اور اس ملک کے خلاف انہوں نے ایکا کر لیا اور کوشش کی کہ یہاں یہ نظام نافذ نہ ہو سکے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دستور سازی میں بہت مشکلات پیش آئیں، اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا سے تشریف لے گئے، یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس کے بعد تحریک پاکستان کے قائدین یکے بعد دیگرے یعنی وفات پا گئے، اور جو تھے انہیں شہید کر دیا گیا۔ خان لیاقت علی خان صاحب کو جو پہلے وزیر اعظم تھے ان کو شہید کر دیا گیا، بہت تحریک پاکستان کے قائدین میں سے تھے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آئین سازی میں بہت مشکلات پیش آئیں، لیکن میں بہت حیران ہوں اور اس پر بہت یعنی بعض دفعہ غور و فکر کرتا ہوں کہ پھر بھی جو دستور سازی کی گئی یہاں، تو یہاں کے جو مسلمانوں کا بنیادی مطالبہ تھا اسے نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اس بات کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے؟ جی یہ تمام علماء کا اور یہاں کے جو قائدین تھے ان کا بنیادی کردار ہے، اور تمام سیاسی اور مذہبی دونوں رہنما کا، اور اس میں کیونکہ علماء اس میں شامل رہے ہیں۔ اب دیکھیے 1973 کا جو آئین بنا ہے اس میں علماء کی بہت بڑی قیادت، یعنی مولانا مفتی محمود صاحب، اسی طرح علامہ شاہ احمد درانی صاحب، استاد نیازی صاحب، اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، یہ جتنے بھی اکابرین ہیں علماء جو ہیں ان سے مشاورت رہی ہے، اور ان کا بڑا بھرپور اس میں حصہ رہا ہے۔ اس لیے اور پھر آخر میں
جو ہمارے مرحوم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے کا بھی اپنے کردار ہے، اس نے ایک متفق کا آئین ہمیں عطا کیا ہے. تو ہر ایک کی اپنی ایک کنٹریبیوشن ہے، اور اسی آئین کے تحت انہوں نے پھر جب ایک تحریک نظام مصطفیٰ اور تحریک ختم نبوت آئی تو انہوں نے وہ مطالبات منظور کر کے امت کے اندر جو ایسا ایک مسئلہ پیدا ہوا اسے بھی ختم کر دیا. تو اس لیے یہ جو تحفظ ختم نبوت ہے اور تحفظ ناموس رسالت ہے، اب یہ آئین کا حصہ ہے. اب دیکھیے اس طرح جتنے بھی مطالبات تھے بنیادی وہ اب آئین میں ہمارے یہاں شامل ہے. اس میں ہر مکتب فکر اور یہاں کے تمام سیاسی قائدین کا ایک بڑا ایک پازیٹیو کردار ہے. ڈاکٹر صاحب، مضبوط بنیادوں پر آئین بنایا گیا، اسلامی جو نظریات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نکات اور سارا کچھ آپ نے فرمایا. عمل درآمد کے حوالے سے نوجوانوں کو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اگر اس ملک کو واقعی ہم نے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنا ہے؟ اور بعض اوقات ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید اسلامی جو تہذیب اور ثقافت یا تمدن ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے کچھ ہمارے نوجوان آر محسوس کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اصل میں شروع میں جو نظریہ دیا گیا تھا اور اس کی ملک کی بقا کا تمام تر دار و مدار اس نظریے پر ہے، اور وہ کیونکہ قومیت کی بجائے نظریہ کی بنیاد پر تھا. اب دیکھیے بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ قیام پاکستان کی فوراً بعد ایسی قوتیں وجود میں آئیں جنہوں نے یہاں تعصبات کو ہوا دی. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہاں زبان کی بنیاد پر یہاں پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ہندوستان نے یہاں کے مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی، اور آپ دیکھیے کہ ایک خطہ ہمارا ایک پورا مسلمانوں کا یہ علاقہ ہم سے جدا ہو گیا. یعنی وہ صرف زبان کی بنیاد پر کہ یہاں کی قومی زبان اردو قرار دے دی گئی، تو بنگالیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ تم جو ہے الگ ہو اور وہ الگ ہے اور زبان الگ ہے، اور پوری ایک تحریک اٹھائی گئی وہاں. اور یہی یہاں نہیں، یہاں بھی یہاں پنجابی، سندھی، بلوچی مختلف قومیتوں کو ہوا دی گئی. اب دیکھیں یہ قومیتیں تحریک پاکستان میں سب ایک تھیں، نظریہ جو ایک تھا، اور یہ خوبصورتی تھی، یہ علاقائی جو ہے نا ثقافت تھی، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. جہاں تک قومیت کا تعلق ہے تو وہ اگر اپنی ذات تک رہے تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب اجتماعیت اختیار کر لیتی ہے تو تعصبات بن جاتے ہیں. اسے منع کیا گیا ہے، اسے کہا گیا کہ یہ نقصان دہ چیز ہے. اسی کو ہوا دے کر ہمارے نوجوانوں کو پھر اس سے بھی آگے بڑھا کر کے یہ جو ہے نظریہ جو ہے یہ تو ایک سیاسی اصطلاح تھی، اصل میں ہم جو ہے ہم علاقائی اور جو ہماری شناخت ہے وہ یہ ہے. مسلمانوں کو اسلام سے بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی اور نظریہ پاکستان سے بھی. اب دیکھیے یہ نوجوانوں میں آج یعنی جو لوگ ہجرت کر کے آئے یہاں، ان کو کہا گیا کہ تم مہاجرین ہو اور تم یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ پنجابی سپیکنگ ہے، یہ سندھی سپیکنگ ہے، پشتو. اس طرح کے تعصبات دے کے قومیتوں کو فروغ دیا گیا، آپس میں فرقہ وارانہ فسادات کرائے گئے، شیعہ سنی کے درمیان، دیوبندی بریلوی کے درمیان. پھر ان فروعی اختلافات کو آگے بڑھا کر ایسی دہشت گردی، انتہا پسندی کی فروغ دیا گیا کہ مسلمان کا جو ہے وہ قتل کر رہا ہے. نہ مسجد جو ہے وہ محفوظ ہے، نہ امام بارگاہ محفوظ ہے، نہ اولیاء کے مزارات محفوظ ہیں، ان کو جو ہے وہاں بموں سے اڑایا جا رہا ہے. ایسے نظریات پھیلائے گئے. یہاں دنیا جہاں کی ایجنسیاں یہاں پاکستان کو تباہ کرنے، برباد کرنے کے لیے وہ نوجوانوں کو پر فوکس کر کے، اس لیے آج ہماری سپہ سالار جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کی جنگ جو ہے وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب جنگ ہے. یہ نوجوان نسل کو اپنے وطن اور اپنی قومیتوں کے خلاف اٹھانے کی جنگ ہے، اور یہ ایسی جنگ ہے کہ جسے خاص کر پاکستان کے اندر کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے نوجوان کو بہت سمجھداری کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اور اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. اور جو قومی ترقی اور قومی پیغام ہے نا، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے. سب ہم بھائی ہیں، چاہے وہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، بنگالی ہو، بلوچی ہو، کوئی ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں. جب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر ہم سب کو جو ہے ہم ایک ہیں. یہ پیغام جو ہے نا، یہ نظریہ پاکستان کا ڈاکٹر صاحب اسی پیغام کو بہتر انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے دوستوں تک بھی ہم بات پہنچانا چاہیں گے. دوستو، آخری اس پروگرام کا مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کے آئیں گے تو جو آج کی گفتگو کا لب لباب ہے وہ چاہیں گے آپ تک پہنچے. ہمارے ساتھ رہیں.
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. دوستو خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں. نور بصیرت میں گفتگو ہو رہی ہے نظریہ پاکستان، تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے حوالے سے. تعمیر پاکستان میں ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو کنفیوژن ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جائے، کیونکہ آج کا نوجوان کنفیوز بہت ہے، اس کو قومیت کے مسائل میں بھی الجھا دیا گیا ہے، مذہب کے حوالے سے بھی. اچھا کیا یہ مسائل پہلے نہیں تھے، یہ مسلکی مسائل یا قومیتیں پہلے نہیں تھیں، سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ایک ناممکن کو ممکن بنا دیا ہی نہیں پاکستان؟ تو کیا وہ دور زیادہ مشکل نہیں تھا بجائے اس کے کہ آج پاکستان کو تعمیر کرنا ہے، سازگار ایک ماحول ہے، مل کے آگے بڑھیں؟ بالکل، اصل میں قوتیں اور ایسی شرپسند قوتیں جو پاکستان کا جو قیام ہے، اتحاد ہے، نظریہ ہے، اسے مٹانے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. تو وہ ایسے آج کل جدید جو وار ہے وہ یہی ہے، ہائبرڈ وار جو کہلاتے ہیں. وہ اصل میں فوکس نوجوان ہے اور انہیں کچھ نظریہ دے کے پھر اس کے لیے جو کمزوریاں ہم میں ہیں، یعنی سب سے بڑی کمزوری اس ملک کے اندر آپ دیکھیے کہ خواندگی کی شرح جو ہے وہ بڑی محدود ہے. قوموں کی تعمیر میں اصل بنیاد علم ہوتا ہے. صحیح. آج کی دنیا کے اندر آپ کہیں کہ میں معاشی طور پر اور فلاں کامیاب ہوں، جو نہیں، ترقی علم کے ساتھ ہے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. بے شک. جس قوم اور جس ملت کا آغاز اقرا سے ہو رہا ہو، جو پیغام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے نازل یہ ہوا ہو، اقرا بسم ربک الذی خلق اور علم بالقلم، یہ پیغام دیا جا رہا، اور وہ حاملین امت قرآن کی جو حامل ہے اس کے یہاں خواندگی کی شرح 50% 40% ہو، تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. صحیح. آج ہمیں جس بات پر توجہ دینی ہے وہ تعلیم ہے. ہمارا دیہاتوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر آپ اگر سروے کر کے دیکھیں گے کہ سکول اور کالجوں میں جو ہماری شرح تعلیم ہے کتنے بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں. بچیوں کے ہاں تعلیم تو ہمارے ہاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیے، میں اپنے گاؤں کی اگر آپ کو مثال دوں تو میں بہت محدود بچے دیکھتا ہوں جو ہائر ایجوکیشن تک پہنچے ہیں، اور وہ ہمارے شہر کا سب سے بڑا گاؤں ہوگا. یہی اگر سروے کر کے آپ دیکھیں گے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اب انہیں اپنے نفع و نقصان کا جب تک علم نہیں ہوگا وہ ترقی کیسے کر سکیں گے؟ صحیح. اس لیے وہ نوجوان پھر بہت آسانی کے ساتھ ان نظریات کا شکار ہو جاتے ہیں جو ملت کو توڑنے والے ہیں، تباہ کرنے والے سازشوں کے. اگر انہیں علم ہو جائے اور وہ نور علم سے آراستہ ہو جائے، اس بصیرت سے آگاہ ہو جائیں گے، تو پھر وہ اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. انہیں حقیقت پتہ چلے گی کہ علم کتنی بڑی طاقت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں علم کے حوالے سے بھی جو ایک ڈویژن ہے اور جس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اب جو مدارس میں ہمارے جو بچے ہیں وہ صرف دینی علوم سے آراستہ ہیں، جو عصری علوم ہیں اس سے بے بہرا ہیں، اور جو ہماری یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں عصری علوم پہ تو دسترس ہے کسی حد تک، لیکن جو دینی علوم ہیں اس سے بالکل ناواقف ہیں.
اب یہ ان کو یکجا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے سامنے رکھا ہے. حقیقت میں اسلام کا تصور جو تصور علم ہے اس کے اندر دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے. نہیں ہے. اسلام علم کا تصور دیتا ہے اور علم کی دو شاخیں بیان کرتا ہے, علم نافع اور علم غیر نافع. دنیاوی اور دینی علم کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. جو نفع پہنچا رہا ہے وہ علم اور جو بنا نفع کے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ مانگی ہے, اللہم انی اسألک علما نافع, اللہ اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما. دنیا تو پہلے ہے نا جی, دنیا میں ہم گزار رہے ہیں. جتنا انسان علم کا مطلب ہوتا ہے معرفت, علم کا مطلب ہے پہچان, علم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, مجھے ایک جہالت تھی وہ دور ہو گئی اور علم کا نور میرے پاس آ گیا. تو سب سے پہلے علم کا جو استعمال ہوتا ہے وہ دنیا میں ہوتا ہے. مجھے اخلاق کیسے اختیار کرنے ہیں, مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے, میری دنیا سنورے گی تو دین بھی خود بخود سنورے گا. دین دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. دین اس دنیا کے اندر خوبصورتی ہے, دین اس دنیا کے اندر زینت ہے, اسے اور خوبصورت بناتا ہے. دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اس حقیقت کو تم پہچان لو گے تو تمہاری دنیا سنور جائے گی. ڈاکٹر صاحب بدر کے موقع پہ میں چاہوں کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیے کہ جو قیدی آئے مشرکین کے, اور ان میں سے جن کے پاس مال نہیں تھا, ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے ان مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. بالکل. تو اب کیا وہ لکھنا پڑھنا قرآن و حدیث تو ان سے نہیں سیکھنا تھا؟ نہیں بالکل, بلکہ یہ اصلی علوم ہی کی اعتبار سے. جی بالکل یہی بات تھی. یعنی مراد یہ تھا کہ انہیں علم عطا کر دے, انہیں سکھانا, انہیں پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں. جب لکھنا اور پڑھنا سیکھ جائیں گے تو دنیا کا ہر علم سیکھ جائیں گے. اس لیے معرفت اصل چیز ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے. قرآن مجید میں احکام کی آیات 500 ہیں اور غور و فکر کی آیات 1100 ہیں. اللہ, جن پر پوری کائنات پر غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے کہ افلا یتعقلون افلا تذکرون افلا تدبرون, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا اولی الالباب, اے عقل والو غور و فکر کرو. تمہارے دل ہیں سوچتے نہیں, تمہاری آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. کیا تم جو ہے بے بصیرت ہو؟ نہیں, تم اس کے غور میں لاؤ, غور و فکر کرو. اس کائنات پر پوری زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اے انسان, اے مسلمان, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تیرے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. اب تو علم کے ساتھ غور, تجربے, تحقیق کے ساتھ اسے اپنے قابو میں لیا, اسے دنیا کو فائدہ پہنچا, اپنے آپ کو فائدہ پہنچا. تو علم کا تصور اسلام کا یہ ہے. آپ نے بڑی عمدہ بات کہی کہ ایک طرف ہمارے یہاں نظام ایسا ہے کہ صرف لوگ قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہماری عصری جامعات کے اندر کوئی میتھ پڑھ رہا ہے, کوئی فزکس پڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں یہ کوئی تصور نہیں ہے. وہ وہاں قرآن پڑھتے ہیں, وہی قرآن ہمیں یہ غور و کائنات پر غور و فکر کی تعلیم دیتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ یہ چاند اور ستاروں کا آنا جانا تمہارے لیے اس میں کیا پیغام ہے, یہی میتھ ہے سارا. دیکھیے یہی چیزیں اب اس کو اصل میں عصری جو مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ اطلاق کرنا ہوتا ہے. اس کی بڑی ضرورت ہے کہ جامعیت کے ساتھ ایسا نظام تعلیم وجود میں آئے کہ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا دو نظام یا مختلف نظام چل رہے ہیں, دوہرا نظام سے ختم کر کے ایک نظام تعلیم ملک کے اندر ہو. جو بچہ, اور یہ بھی اختلافات کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. میں یہاں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہماری وزارت تعلیم نے اور حکومت پاکستان نے یہاں یکساں نظام تعلیم کا ایک آغاز کیا ہے, نصاب بنایا, ابھی 5ویں تک وہ بنا ہے. اور میں اس بات کا مطلب ہے کہ اطمینان کا اظہار کرتی ہیں, اللہ کرے کہ یہ پورا نظام تعلیم یکساں ہو جائے, پورا پاکستان کے اندر ایک جیسا نظام تعلیم ہو, مدارس کے اندر بھی, جامعات کے اندر بھی, تاکہ یہاں سے جو لوگ پیدا ہوں وہ ان کے اندر ملی اور قومی جذبات پیدا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے, اور اس عزم اور اس ولولے کے ساتھ کہ ہم نے تعمیر پاکستان میں اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے. احمد ندیم قاسمی یہ فرما گئے, اور یقیناً ان کی یہ دعا بھی باقی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. نور بصیرت پروگرام سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.